अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। आज हम लोग बात करेंगे एलान काफ़िया पर। अगर आपने ये वीडियो देख ली और दिल से देखी इस वीडियो को तो यकीन माने कि फिर कभी आपको काफ़िया में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग एक तरह की आवाज़ को काफ़िया मान लेते हैं। आखिर इसके पीछे राज क्या है? आप यहाँ दो मिसालें देख सकते हैं। पहला जो कलाम है वो परवीन शाकिर का है। आप देख रहे हैं इसमें जो कवाफ़ी इस्तेमाल हुए हैं, आवाज़, आगाज़ और बाज़। क्या ये कवाफ़ी हो सकते हैं? वहीद नाशाद का कलाम है आपके सामने, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ भी आगाज़, नाराज़, बाज़। तो आखिर क्या ये काफ़िया हो सकता है? आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने जा रहा हूँ। और ये जान लें कि मैं बहुत आसान तरीके से बताऊँगा, बिल्कुल आम फहम अंदाज़ में, गुफ्तगू के अंदाज़ में, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, रंज से जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। गुफ्तगू और तुमसे तू, ये दोनों क्या हैं? क़वाफ़ी हैं। गुफ्तगू तुमसे तू को अलग एक साथ इसलिए लिया है मैंने, सिर्फ तू भी कहा जा सकता था तो ये काफ़िया हो सकता, लेकिन इसको बहर में लाने के लिए गुफ्तगू में जितने हरूफ शामिल हैं लगभग उतने ही हरूफ नीचे भी आने चाहिए ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो तुम से तू, गुफ्तगू, ये दोनों क़वाफ़ी हैं और रदीफ़ हैं होने लगी। तो आप लाल निशान पर देखेंगे गुफ्तगू, तुम से तू। इसको दाहिने तरफ से अगर कहीं देखते हैं तो गाफ दोनों में नहीं है, फे दोनों मिसरों में नहीं है, ते दोनों मिसरों में नहीं है। उधर गाफ जो आता है काला निशान के अंदर जो मैंने लगाया है वो गाफ भी नहीं है, वाव है जो दोनों में है। यानी होने लगी से पहले जो वाव है वो दोनों मिसरे में है, तो वो हरूफ या वो हर्फ जो दोनों मिसरों में हो उसे कहते हैं हरफ काफ़िया। तो हरफ काफ़िया इसका क्या हुआ? वाव, और वाव मारूफ है। ये वाव मारूफ को आप जानते हैं जिसको खींच कर पढ़ा जाए गुफ्तगू। तो यहाँ पर वाव मारूफ है, तो वाव मारूफ है, ये हुआ हरफ काफ़िया। और हरफ काफ़िया से पहले जो भी हर्फ होगा, इसको याद रखें, हरफ काफ़िया से पहले जो भी हर्फ होगा उस पर जो एराब इस्तेमाल किए जाएंगे वही सब अशार के क़वाफ़ी में लाना ज़रूरी है। जैसे गुफ्तगू, तो वाव दोनों में है तो वाव हरफ काफ़िया, वाव के पहले गाफ है तो गाफ क्या हुआ? गाफ पे पेश देंगे। जब पेश है तो ये पेश जब भी हरफ काफ़िया के पहले कोई हर्फ आएगा तो उस पर पेश का आना लाजमी होगा। जिस तरह तू में वाव हरफ काफ़िया है और उसके पहले जो हर्फ है ते है, तो ते पर पेश लाना ज़रूरी है। तो गुफ्तगू, तुम से तू, ये दोनों क़वाफ़ी हैं। आज क़वाफ़ी पे बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए रदीफ़ को आज छोड़ दें। रदीफ़ में ऐसे भी कोई बात है नहीं, होने लगी सभी अशार के दूसरे मिसरे में लाजमी है। अब यहाँ आपको समझना है, कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मैंने सिर्फ काफ़िया और रदीफ़ का इस्तेमाल किया है। रवानी आज भी, जवानी आज भी। अगर काफ़िया हमने रख लिया मतलब में, हाँ एक बात कहना मैं भूल गया कि मतलब क्या होता है, मतलब में ही ऐलान किया जाता है काफ़िया और रदीफ़ का। इसलिए मतलब में बहुत सोच समझकर कलम उठाना चाहिए। मतलब के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़िया और रदीफ़ को पहले सोच लें, कौन सा काफ़िया कौन सी रदीफ़ हो जिसे आगे निभाया जा सके, क्योंकि मतलब में ही ऐलान होता है तो मतलब बहुत ख़ास होता है। तो यहाँ आपने देखा रवानी और जवानी, चूँकि ये मतलब है तो मतलब में ही हरफ काफ़िया का पता चलेगा, क्योंकि दो मिसरे एक साथ मतलब में ही होते हैं। तो दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी होती है, मतलब में ही होती है। इसलिए मतलब में ऐलान किया जाता है दोनों मिसरों के ज़रिया कि हम किसको काफ़िया रख रहे हैं, किसको रदीफ़ रख रहे हैं। तो यहाँ क़वाफ़ी हुए रवानी और जवानी, जबकि रदीफ़ है आज भी से हमें कोई मतलब नहीं है। रवानी और जवानी को आप देखें, आप देख रहे हैं दाहिने तरफ से देखें तो रे दोनों मिसरों में नहीं है तो इसको हटा दें। जीम है तो दोनों मिसरों में नहीं है, इसको भी हटा दें।
واو ہے دونوں مصروں میں ہے، الف دونوں مصروں میں ہے، نون دونوں مصروں میں ہے، اور یہ بھی دونوں مصروں میں ہے۔ تو آپ 4 حروف ایسے ہیں جو دونوں مصروں میں ہیں، 4 حروف ایسے ہیں جو دونوں مصرے میں ہیں، جو لال سے میں نے کاٹ دیا اس کو چھوڑیں گے، جس کو میں نے کالا سے رنگا ہے روانی کو، تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4 حروف دونوں مصروں میں ہیں۔ تو 4 حروف جو دونوں مصروں میں ہے، ان حروف کا پہلا حرف کون سا ہے؟ تو پہلا حرف ہے واو، یعنی واو ہی سے شروعات ہوئی ہے لفظ کی، یہ حرف کی واو سے ہی حرف کی شروعات ہوئی ہے جو دونوں مصروں میں ہے، تو اس کا حرف قافیہ واو ہوا۔ جان لے، حرف قافیہ واو ہوا۔ الف، نون اور یہ دونوں میں ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں آپ کو، میں نقیب کے بارے میں کہا کہ آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ قافیہ آپ کیسے چنیں۔ تو روانی میں واو حرف قافیہ ہے، کیونکہ واو وہ پہلا حرف ہے جو دونوں مصروں میں آتا ہے، تو واو حرف قافیہ۔ اور آپ نے جانا کہ اس سے پہلے جو حرف قافیہ سے پہلے جو حرف ہوگا اس پر جو اعراب استعمال کیے جائیں گے وہ لازمی ہوں گے، تو اس کے پہلے کا جو حرف ہے وہ رے ہے اور نیچے جیم ہے، دونوں پر زبر استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ لازمی ہوگا کہ حرف قافیہ سے پہلے جو بھی حرف ہے اس پر آپ زبر استعمال کریں۔ روانی، جوانی، اب یہاں دیکھیں، یہاں روانی اور جوانی میں الف، نون اور یہ لازمی ہو گیا، یعنی وانی کا آنا لازمی ہو گیا، تو روانی اور جوانی کو اگر کہیں آپ نے مطلع میں استعمال کر لیا تو پھر اس کی ردیف زندگانی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وانی آنا لازمی ہے، وانی لازمی ہے، جان لیں گے، تو وانی تو آ نہیں رہا ہے زندگانی میں، تو روانی، جوانی اگر قافیہ میں آپ نے استعمال کر لیا تو وانی آنا لازمی ہے، تو وانی تو نہیں آ رہا ہے زندگانی میں، مہربانی میں، نشانی میں، اس لیے روانی اور جوانی کا قافیہ زندگانی، مہربانی، نشانی نہیں آئے گا۔ اب یہاں آپ نے دیکھا جوانی اور نشانی، جوانی اور روانی میں جو قافیہ آپ نے استعمال کیا تھا اس میں واو کو آپ نے رکھا تھا حرف قافیہ، تو حرف قافیہ نشانی میں تو نہیں آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی نہیں ہوگا۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، آگے اور بہتر طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دھیرے دھیرے سب کچھ واضح ہوتا رہے گا آپ پر۔ یہاں دیکھیں جوانی اور روانی جو میں نے پہلے کہا ہے، تو روانی اور جوانی میں وانی آنا لازمی ہے، صرف مطلع کے بارے میں کہہ رہا ہوں، مطلع میں اگر آپ نے استعمال کر لیا ایسا تو آپ باقی اشعار میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جوانی اور روانی میں واو حرف قافیہ ہے، تو حرف قافیہ کے بعد کے الفاظ ما حرف قافیہ استعمال ہوں گے، تو وانی ہوا، تو وانی کے پہلے جو حرف ہوگا اس پر زبر ہوگا، یعنی زبر کے ساتھ وانی کا استعمال کرنا پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں وانی کا استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے بھول کر بھی آپ مطلع میں ایک ساتھ جوانی اور روانی کا استعمال نہیں کریں گے۔ ادھر دیکھیں جوانی اور کہانی، تو جوانی اور کہانی میں یہاں پر بدل جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر حرف قافیہ کیا بنے گا؟ یہاں پر حرف قافیہ بنے گا الف، دیکھ رہے ہیں الف دونوں میں ہے، تو الف، نون یہ دونوں حروف میں آ رہے ہیں، یعنی دونوں مطلع کے دونوں مصروں میں آ رہے ہیں، تو انی ضروری ہے، اور انی کے ساتھ زبر یا کہانی، دیکھ رہے ہیں کاف زبر کو، ہے الف زبر ہا، تو ہے پر کیا ہے؟ زبر ہے، تو جوانی، کہانی، روانی، نشانی، گیانی، پرانی، یہ سب آ جائیں گے اس میں۔ تو جوانی اور روانی اگر قافیہ رکھا تھا آپ نے وہاں تو مشکل ہو رہا تھا، جوانی اور کہانی اگر آپ نے یہاں پر رکھ دیا قافیہ تو یہاں پر آپ کو بہت آسانی ہوئی۔ کیوں آسانی ہوئی؟ کیونکہ آپ کو صرف الف، نون اور یہ کو نبھانا پڑا قافیہ میں، الف، نون اور یہ کو، اور اس کے پہلے کا جو حرف تھا اسے زبر کے ساتھ آپ نے استعمال کیا۔ امید ہے سمجھ لیا ہوگا۔ اس سے بھی آسان میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ قافیہ کا استعمال کریں تو کیا کریں؟ جوانی کر دیں اور دوسرا کر دیں آپ غلامی، جوانی، غلامی۔ اب دیکھیے یہاں پر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے، حرف قافیہ کی بات کریں تو جوانی جوان سے بنا ہوا ہے، غلامی غلام سے بنا ہوا ہے، یہ الگ الگ لفظ ہیں، تو یہ
حرف قافیہ کا جو معاملہ ہے وہ بہت الگ ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا حرف قافیہ بہت مشکل چیز ہے، لیکن شعراء نے استعمال کیا ہے اسے جوانی کے ساتھ غلامی کو. کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ اس میں ہم نے حرف قافیہ کس کو رکھا؟ یہ کو رکھ دیا. اب دیکھیے یہ کو جب ہم حرف قافیہ رکھ دیں گے تو کتنا آسان ہو جائے گا. یہ غلامی، جوانی. اب یہاں پر یہ کی شرط ہوئی، یعنی یہ سے پہلے جو حرف آئے گا اس میں زیر دینا ہے اور اس کے بعد یہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں آپ کو اتنے سارے قوافی ملیں گے کہ آپ خود پریشان ہو جائیں گے. کھلاڑی بھی قافیہ ہو سکتا ہے، سلامی بھی ہو سکتا ہے، سنا دی، اٹھا دی، بٹھا دی، کھلا دی، پلا دی، بھلائی، برائی، براتی، سراتی، یہ سب قوافی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ حرف قافیہ کا تعین جو ہوتا ہے یا قافیہ کا تعین ہوتا ہے وہ مطلع میں ہوتا ہے. مطلع میں جب بھی آپ لکھیں گے تو وہاں پر دھیان دیں گے کہ حرف قافیہ کون ہے. تو حرف قافیہ کے ساتھ حرف قافیہ اور اس کے بعد جو بھی ہے ان سبھی حروف کا آنا باقی سبھی قوافی میں لازمی ہو جائیں گے. اس کا خیال آپ کو رکھنا ہے. تو اب چلیں ہم لوگ یہاں جو آپ کو دیا گیا تھا تھمبنیل میں. موجۂ گل کو ہم آواز نہیں کر سکتے، دن تیرے نام سے آغاز نہیں کر سکتے. عشق میں یہ بھی کھلا ہے کہ اٹھانا غم کا کار دشوار ہے اور باز نہیں کر سکتے. اب دیکھیے یہاں قوافی کا استعمال کیا گیا، آواز، آغاز اور باز. آپ نے دیکھا یہاں پر حرف قافیہ کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو قوافی میں جو حرف آنے چاہیے، جو حروف کا استعمال یہاں پر ہوا ہے وہ تو قوافی میں نہیں استعمال ہو رہے ہیں. کہیں پر زے ہے، کہیں پر زواد ہے، تو یہ قافیہ بالکل نہیں ہوا. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ شعر چاہے پروین شاکر کا ہو چاہے کسی کا بھی ہو، یہ شعر غلط ہے. ہاں پنجابی شاعری میں اس کا استعمال ہوتا ہے. غالباً پنجابی شاعری کے رنگ میں ہی پروین شاکر نے یہ کلام کہا ہو. اسی طرح یہاں دیکھیں، آ رہا ہے ڈر مجھے انجام کا آغاز سے. دیکھیں آغاز کا قافیہ انہوں نے بنایا ناراض، اور ناراض کا بنا دیا باز. اب بتائیے کہیں پر زے ہے، کہیں پر زواد ہے، کیا یہ قافیہ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا ہے. چاہے جو بھی بنائیں گے قافیہ یہ غلط ہے. پنجابی شاعری میں اس کی اجازت ہے، اردو شاعری میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو وہ لوگ جو اپنی اردو کو پنجابی رنگ میں رنگ کر شاعری کر رہے ہیں ان کے لیے تو کچھ حد تک جائز ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد یہاں پر دیکھنا ہے آپ کو، حالانکہ یہ میں اس ویڈیو میں نہیں بتانے جا رہا ہوں، یہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیونکہ یہ بہت طویل ہوگا. درد سے جب گفتگو ہونے لگی، آپ سے تم سے تو ہونے لگی. یہاں پر گفتگو اور تم سے تو اور ہونے لگی، یعنی تن فاعلن، اور اس کے پہلے کیا ہے؟ فاعلہ. یعنی اس میں قافیہ کا استعمال ہوا فاعلہ، اور ردیف ہے تن فاعلن. تن فاعلن یہ ردیف ہے، اس کے پہلے قافیہ کیا ہے؟ فاعلہ. تو گفتگو کا قافیہ تم سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اب ہر لفظ اس طرح کے آئیں تو وہ اس کے قوافی ہو سکتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. کیوں بتاؤں گا؟ کیونکہ اس میں بہر لانا ضروری ہے، اس کو وزن میں لانا ضروری ہے، اور اس کی وزن ہوگی فاعلہ. فاعلہ، فاعلہ کو کیا کہیں گے؟ فاعلن. تو فاعلہ نہیں کہتے ہیں، فاعلن کہتے ہیں اسے عرف عام میں. تو اس میں جو بھی قوافی آئیں گے وہ فاعلن رکن میں آئیں گے. اب فاعلن کو کچھ لوگ فعولن میں بنا دیں گے تو وہ قافیہ نہیں ہو پائے گا. یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ حرف قافیہ کیا ہے. حرف قافیہ کے بعد جو بھی حروف آتے ہیں وہ سبھی مصروں میں لانے ضروری ہیں. حرف قافیہ وہ حرف ہے جو سب سے پہلا حرف ہوتا ہے قافیہ کا، جو دونوں مصروں میں ہوتا ہے، دونوں قافیوں میں ہوتا ہے. امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اگر کسی طرح کی پریشانی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں کہیں، انشاءاللہ پھر ایک ویڈیو بنائی جائے گی تاکہ آپ بہتر سے بہتر سمجھ سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.